हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। इमरान ने गंभीर होकर कहा, एक बार का जिक्र है कि एक आदमी ने मेरी खिदमत हासिल की। मैं रात भर उसे तसल्लियाँ देता रहा, लेकिन जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि उसकी खोपड़ी में 2 सुराख है और वह न दिल को रो सकता है न जिगर को पीट सकता है। मैं नहीं समझी। इन सुराखों से बाद को रिवॉल्वर की गोलियां बरामद हुई थी। चमत्कार था जनाब, चमत्कार। सचमुच यह चमत्कारों का ज़माना है। परसों ही अखबार पढ़ा था कि ईरान में एक हाथी ने मुर्गी के अंडे दिए। आप बहुत सैडिस्ट मालूम होते हैं, सोफिया मुंह बिगाड़ कर बोली। आपकी कोठी बड़ी शानदार है। इमरान ने मौजू बदल दिया। मैं पूछती हूँ, आप डैडी के लिए क्या कर सकेंगे? सोफिया झुंझला गई। दिलासा दे सकूंगा। सोफिया कुछ कहने ही वाली थी कि बरामदे की तरफ से कर्नल की आवाज़ आई। अरे तुम यहाँ हो? फिर वह करीब आकर बोला, 11 बजे की ट्रेन आती है। वो दोनों गधे कहाँ है? तुम लोग स्टेशन चले जाओ, मैं न जा सकूंगा। क्या ये वापस नहीं जाएंगे? सोफिया ने इमरान की तरफ देखकर कहा। नहीं, कर्नल ने कहा। जल्दी करो, 9:30 बज गए हैं। सोफिया कुछ देर खड़ी इमरान को घूरती रही, फिर अंदर चली गई। क्या आपके यहाँ मेहमान आ रहे हैं? इमरान ने कर्नल से पूछा। हाँ, मेरे दोस्त है, कर्नल बोला। कर्नल डिक्सन, वे एक अंग्रेज़ है। मिस डिक्सन उनकी लड़की और मिस्टर बारतोश। बारतोश? इमरान बोला। क्या चेकोस्लोवाकिया का बाशिंदा है? हाँ, क्यों? तुम कैसे जानते हो? इस किस्म के नाम सिर्फ उधर ही पाए जाते हैं। बारतोश डिक्सन का दोस्त है। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा है। वह तस्वीर बनाता है। क्या वे कुछ दिन ठहरेंगे? हाँ, शायद गर्मियाँ यहीं गुजारे। क्या आप उन लोगों से लियुका वाले मामले का जिक्र करेंगे? हरगिज़ नहीं, कर्नल ने कहा। लेकिन तुम्हें इसका ख्याल कैसे आया? यूं ही। अलबत्ता मैं एक खास बात सोच रहा हूँ। क्या? वे लोग आप पर अभी तक करीब करीब सारे तरीके इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन कागजात हासिल करने में नाकाम रहे हैं। कागजात हासिल किए बगैर वे आपको कत्ल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि उसके बाद कागजात किसी और के हाथ लग जाए। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या आप लड़की या भतीजी की मौत बर्दाश्त कर सकेंगे? क्या बक रहे हो? कर्नल काँप कर बोला। मैं ठीक कह रहा हूँ, इमरान ने सिर हिलाकर कहा। मान लीजिए वे सोफिया को पकड़ ले, फिर आपसे कागजात की मांग करे। इस सूरत में आप क्या करेंगे? मेरे खुदा! कर्नल ने आंखें बंद करके एक खंभे से तेजी लगा ली। इमरान खामोश खड़ा रहा। कर्नल आंखें खोलकर मुर्दा सी आवाज़ में बोला, तुम ठीक कहते हो। वैसे भी क्या करूं? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। सोफिया को स्टेशन न भेजिए। अब मैं अनवर और आरिफ को भी नहीं भेज सकता। ठीक है, आप खुद क्यों नहीं जाते? मैं उन लोगों को तन्हा नहीं छोड़ सकता। इसकी फिक्र न कीजिए, मैं मौजूद रहूँगा। तुम? कर्नल ने उसे इस तरह देखा जैसे वह बिल्कुल पागल हो। तुम? क्या तुम किसी खतरे का मुकाबला कर सकोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या आपने मेरी हवाई बंदूक नहीं देखी? संजीदगी, मेरे लड़के, संजीदगी। कर्नल अधीरता से हाथ उठाकर बोला। क्या आप कैप्टन फयाज को भी बेवकूफ़ समझते हैं? नहीं। तब फिर आप बेखटके जा सकते हैं। मेरे हवाई बंदूक एक चिड़े से लेकर हिरन तक का शिकार कर सकती है। तो मेरा रिवॉल्वर पास रखो। अरे तौबा तौबा! इमरान अपना मुंह पीटने लगा। अगर ये सचमुच ही चल गया तो क्या होगा? कर्नल कुछ देर इमरान को घूरता रहा, फिर बोला, अच्छा, मैं उन्हें रोके देता हूँ। ठहरिए, एक बात और सुनिए, इमरान ने कहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ कहता रहा। कर्नल के चेहरे की रंगत कभी पीली पड़ जाती थी और कभी वह फिर अपनी असल हालत पर आ जाता था, मगर थोड़ी देर बाद अपने खुश्क होठों पर जुबान फेर कर बोला, मैं नहीं समझ सकता। आप सब कुछ समझ सकते हैं, अब जाइए। ओह, मगर नहीं कर्नल, मैं ठीक कह रहा हूँ। तुमने मुझे उलझन में डाल दिया है। कुछ नहीं, बस आप जाइए। कर्नल अंदर चला गया। इमरान वही खड़ा कुछ देर तक अपने हाथ मलता रहा, फिर उसके होठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। अनवर और आरिफ दोनों को इस बात का बड़ा अफसोस था कि कर्नल ने उन्हें स्टेशन जाने से रोक दिया। वे इससे पहले कर्नल डिक्सन या उसकी लड़की से नहीं मिले थे। सोफिया भी स्टेशन जाना चाहती थी। उसे भी बड़ी कोफ्त हुई। आप नहीं गए कर्नल साहब के साथ? आरिफ ने इमरान से पूछा। नहीं,
عمران نے لاپرواہی سے کہا اور چوئنگم چوسنے لگا۔ میں نے سنا ہے کہ کرنل صاحب آپ سے بہت خوش ہے۔ ہاں، میں انہیں رات بھر لطیفے سناتا رہا۔ لیکن ہم لوگ کیوں ہٹا دیے گئے تھے؟ لطیفے بچوں کے سننے لائق نہیں تھے۔ کیا کہا؟ بچے؟ عارف جھلا گیا۔ ہاں بچے، عمران مسکرا کر بولا۔ کرنل صاحب مجھے جوانی کے عشق کے قصے سنا رہے تھے۔ کیا بکواس ہے۔ ہاں بکواس تو ہے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ ان کی جوانی کے زمانے میں فوجیوں پر عاشق ہونے کا رواج نہیں تھا۔ اس وقت کی لڑکیاں صرف عاشقوں سے عشق کرتی تھی۔ سمجھ نہیں آتا کہ آپ کس قسم کے آدمی ہیں۔ ہائے، اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قصور میرا ہے؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ کرنل صاحب خود ہی سنا رہے تھے۔ عارف ہنسنے لگا، پھر اس نے تھوڑی دیر بعد پوچھا، وہ بندر کیسا تھا؟ اچھا تھا، خدا سمجھے، عارف نے بھنا کر کہا۔ پھر عمران ٹہلتا ہوا اس کمرے میں آیا جہاں انور اور صوفیہ شطرنج کھیل رہے تھے۔ وہ چپ چاپ کھڑا ہو کر دیکھنے لگا۔ اچانک انور نے صوفیہ کو شے دی۔ اس نے بادشاہ کو اٹھا کر دوسرے خانے میں رکھا۔ دوسری طرف سے انور نے ہاتھی اٹھا کر پھر شے دی۔ صوفیہ بچنے ہی جا رہی تھی کہ عمران بول پڑا، یہاں رکھیے۔ کیا؟ صوفیہ جھلا کر بولی۔ آپ کو شطرنج آتی ہے یا یوں ہی؟ بادشاہ ایک گھر سے زیادہ چل سکتا ہے؟ تب وہ بادشاہ ہوا یا کیچوا؟ بادشاہ تو مرضی کا مالک ہوتا ہے۔ یہ کھیل ہی غلط ہے۔ گھوڑے کی چھلانگ 2.5 گھر تھی۔ اونٹ ترچا سپاٹا بھرتا ہے، چاہے جتنی دور چلا جائے۔ رخ ایک سرے سے دوسرے سرے تک سیدھا دوڑتا ہے، اور فرجی جدھر چاہے چلے، اسے کوئی روک ٹوک نہیں۔ گویا بادشاہ گھوڑے سے بھی بدتر ہے، کیوں نہ اسے گدھا کہا جائے، جو اس طرح ایک کھانے میں رینگتا پھرتا ہے۔ یار تم واقعی بکرات ہی، انور ہنس کر بولا۔ چلو چال چلو، صوفیہ نے جھلا کر انور سے کہا۔ صوفیہ سوچ سمجھ کر نہیں کھیلتی تھی، اسی لیے اسے جلدی ہی مات ہو گئی۔ انور اسے چڑھانے کے لیے ہنسنے لگا۔ صوفیہ اس کی حرکت پر دھیان دیے بغیر عمران سے بولی، اپنے ڈیڈی کو تنہا کیوں جانے دیا؟ میں نہتہ ہو کر نہیں جانا چاہتا، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ میں اپنی ہوائی بندوق ساتھ لے چلوں گا، لیکن وہ اس پر تیار نہیں ہوئے۔ کیا آپ واقعی بندوق سے مکھیاں مارتے ہیں؟ انور نے چنچل مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ جناب، عمران سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا جھکا، پھر سیدھا کھڑا ہو کر بولا، پچھلی جنگ میں مجھے وکٹوریا کراس ملتے ملتے رہ گیا۔ میں اسپتالوں میں مکھیاں مارنے کا کام کرتا تھا۔ اتفاق سے ایک دن ڈاکٹر کی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کا نشانہ لیتے وقت ذرا سی چوک ہو گئی۔ قصور میرا نہیں، مکھی کا تھا کہ وہ ناک سے اڑ کر آگ پر جا بیٹھی۔ بہرحال اس حادثے سے میری ساری پچھلی خدمات پر سوڈا واٹر پھر گیا۔ سوڈا واٹر؟ انور نے کہکا لگایا۔ صوفیہ بھی ہنسنے لگی۔ جی ہاں، اس زمانے میں خالص پانی نہیں ملتا تھا، ورنہ میں یہ کہتا کہ میرے پچھلے کارناموں پر پانی پھیر دیا گیا۔ آپ بہت دلچسپ آدمی ہیں، صوفیہ بولی۔ میرا دعویٰ ہے کہ میرا نشانہ بہت صاف ہے۔ تو پھر دکھائیے نا، انور نے کہا۔ ابھی لیجیے۔ عمران اپنے کمرے سے ایئر گن نکال لایا، پھر اس میں چھرا لگا کر بولا، جس مکھی کو کہیے۔ سامنے والی دیوار پر مکھیاں نظر آ رہی تھی۔ انور نے ایک کی طرف اشارہ کر دیا۔ جتنے فاصلے پر کہیے، عمران بولا۔ آخری سرے پر چلے جائیے۔ بہت خوب۔ عمران آگے بڑھ گیا۔ فاصلہ 18 فٹ ضرور رہا ہوگا۔ عمران نے نشانہ لے کر ٹگر دبا دیا۔ مکھی دیوار سے چپک کر رہ گئی۔ صوفیہ دیکھنے کے لیے دوڑی، پھر اس نے انور کی طرف مڑ کر آشچर्य سے کہا، سچ مچ کمال ہے۔ ڈیڈی کا نشانہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن شاید وہ بھی… اوہ، کون سی بڑی بات ہے؟ انور شیخی میں آ گیا۔ میں خود لگا سکتا ہوں۔ اس نے عمران کے ہاتھ سے بندوق لے لی۔ تھوڑی دیر بعد صوفیہ بھی اس کام میں شامل ہو گئی۔ دیواروں کا پلاسٹر برباد ہو گیا، ان پر مانو مکھیاں مارنے کا بھوت سوار ہو گیا۔ پھر عارف بھی آ کر شامل ہو گیا، لیکن کامیابی کسی کو بھی نہ ہوئی۔ اچانک صوفیہ بڑبڑائی، لا حول ولا قوت، کیا حماقت ہے، دیواریں برباد ہوگی۔ پھر وہ جھیپی ہوئی ہنسی ہنسنے لگے، لیکن عمران کی بیوقوفی بھری سنجیدگی میں تنک بھر بھی فرق نہیں آیا۔ واقعی دیواریں برباد ہو گئی، عارف بولا۔ کرنل صاحب ہمیں زندہ دفن کر دیں گے۔ سب آپ کی بدولت، انور نے عمران کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ میری بدولت کیوں؟ میں نے تو صرف ایک ہی مکھی پر نشانہ لگایا تھا۔ انور ہنسنے لگا۔
پھر اس نے عمران کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یار سچ بتانا، کیا تم واقعی بیوقوف ہو؟ عمران نے گمبھیرتا سے سر ہلا دیا۔ لیکن کل رات تم نے ڈرگز کی تسکری کے بارے میں کیا بات کہی تھی؟ مجھے یاد نہیں، عمران نے حیرت سے کہا۔ پھر کرنل صاحب نے ہمیں ہٹا کیوں دیا تھا؟ ان سے پوچھ لیجئے گا۔ عمران نے عارف کی طرف اشارہ کیا اور عارف ہنسنے لگا۔ کیا بات تھی؟ انور نے عارف سے پوچھا۔ ارے کچھ نہیں، بکواس، عارف ہنستا ہوا بولا۔ آخر بات کیا تھی؟ پھر بتاؤں گا۔ صوفیہ عمران کو گھورنے لگی۔ وہ بندر کیسا تھا؟ انور نے عمران سے پوچھا۔ اچھا خاصا تھا، آرٹ کا ایک بہترین نمونہ۔ گھاس کھا گئے تھے شاید، انور جھلا گیا۔ ممکن ہے لنچ میں گھاس ہی ملے، عمران نے روحنی صورت بنا کر کہا۔ ناشتے میں تو چنے کے چھلکے کھائے تھے۔ تینوں بے تحاشا ہنسنے لگے، لیکن صوفیہ گمبھیر ہو گئی۔ اس نے غصائی آواز میں کہا، آپ ڈیڈی کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے تھے، پتہ نہیں وہ کیوں خاموش رہ گئے۔ ممکن ہے انہیں خیال آ گیا ہو کہ میرے پاس بھی ہوائی بندوق موجود ہے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میں ان کا مذاق اڑانے کی کوشش ہرگز نہیں کر رہا تھا، میں بھی وٹامن پر جان چھڑکتا ہوں۔ وٹامنوں کو خطرے میں دیکھ کر مجھے ساری قوم خطرے میں نظر آنے لگتی ہے۔ کیا بات تھی؟ انور نے صوفیہ سے پوچھا۔ کچھ نہیں، صوفیہ نے بات ٹالنی چاہی، لیکن انور پیچھے پڑ گیا۔ جب صوفیہ نے محسوس کیا کہ جان چھڑانی مشکل ہے تو اس نے ساری بات دہرا دی۔ اس پر کہا پڑا، یار کمال کے آدمی ہو، انور ہنستا ہوا بولا۔ پہلی بار آپ کے منہ سے سن رہا ہوں، ورنہ میرے ڈیڈی تو مجھے بالکل بدھو سمجھتے ہیں۔ تو پھر آپ کے ڈیڈی ہی؟ عمران ہاتھ اٹھا کر بولا، ایسا نہ کہیے، وہ بہت بڑے آدمی ہیں، ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس بیورو۔ کیا؟ انور حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولا، یعنی رحمان صاحب؟ جی ہاں، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ ارے تو آپ وہی عمران ہیں جنہوں نے لندن میں امریکی گنڈے میکلیرس کا گروہ توڑا تھا؟ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، عمران نے آشچریہ ویکت کیا۔ نہیں آپ وہی ہے۔ انور کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہ صوفیہ کی طرف مڑ کر بولا، ہم ابھی تک ایک بڑے خطرناک آدمی کا مذاق اڑا رہے تھے۔ صوفیہ پھٹی آنکھوں سے عمران کی طرف دیکھنے لگی اور عمران نے ایک بے وقوفی بھرا کہکا لگا کر کہا، آپ لوگ نہ جانے کیا ہانک رہے ہیں۔ نہیں صوفی، انور بولا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میرا ایک دوست ساجد آکسفورڈ میں ان کے ساتھ تھا، اس نے مجھے میکلیرنس کا قصہ سنایا تھا، وہ میکلیرنس جس کا وہاں کی پولیس کچھ نہیں بگاڑ سکی تھی، عمران صاحب سے ٹکرانے کے بعد اپنے گروہ سمیت ختم ہو گیا تھا۔ خوب ہوائی چھوڑی ہے کسی نے، عمران نے مسکرا کر کہا۔ میکلیرنس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، انور بولا۔ ارے توبہ، عمران اپنا منہ پیٹنے لگا۔ اگر میں نے اسے مارا تو میری قبر میں کٹر گھسے، نہیں بچھو، بھیگو، ہائے نہیں، غلط، کیا کہتے ہیں اس چھوٹے جانور کو جو قبروں میں گھستا ہے؟ بجو، عارف بولا۔ خدا جیتا رہے، بجو۔ عمران صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، انور نے کہا۔ ارے آپ کو کسی نے بہکایا ہے؟ نہیں جناب، مجھے یقین ہے۔ صوفیہ اس دوران کچھ نہیں بولی، وہ برابر عمران کو گھورے جا رہی تھی۔ آخر اس نے تھوک نکل کر کہا، مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ ایک بار کیپٹن فیاض نے آپ کا ذکر کیا تھا۔ کیا ہوگا، مجھے وہ آدمی سخت ناپسند ہے۔ اس نے پچھلے سال مجھ سے 5.5 روپے ادھار لیے تھے، آج تک واپس نہیں کیے۔ آپ سن رہے ہیں ابن صفی کی عمران سیریز کی ناول چٹانوں میں آگ۔ کہانی اگر آپ کو پسند آ رہی ہو تو پلیز اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ دھنیہ واد۔